सन्नान मैडम जी के बताए हुए रास्ते पर चलता हुआ चौक तक आ गया। मेट्रो के बोर्ड के पहलू में उतरती हुई सीढ़ियां तय करके वो एक तवील जमीनी रास्ते के दरवाजे पर आ गया, जिसके आखिर में स्टेशन का प्लेटफार्म था। सन्नान तेजी से चलता हुआ जब इस जमीनी रास्ते के आखिर में दाखिले के तो दरवाजे पर पहुंचा तो वहां खड़े चेकर ने उसे टिकट तलब किया। टिकट प्लेटफार्म पर नहीं मिलते क्या? सन्नान ने परेशान होकर चेकर से पूछा। नहीं। चेकर, जो दूसरे मुसाफिरों की टिकट देखने में बहुत मसरूफ था, जल्दी से कहने लगा। इस जमीनी रास्ते के शुरू में जहाँ से तुम आए हो, टिकट की खुदकार मशीनें सब हैं। सन्नान ने पीछे मुड़कर फरलांग भर रास्ते को देखा और फिर चेकर से कहने लगा, आप टिकट की रकम मुझसे यही ले लें और किसी तरह एक टिकट इनायत कर दीजिए, मुझे कहीं जल्दी में पहुंचना है। इन सब लोगों ने भी कहीं ना कहीं जल्दी में पहुंचना है। टिकट सिर्फ रास्ते के शुरू में नस्बशुदा मशीनों पर ही मिलते हैं। चेकर ने रुखाई से कहा और दूसरे मुसाफिरों के टिकट देखने लगा। सन्नान इस चेकर और फ्रांसीसी रेलवे सिस्टम को कोसता और भागता हुआ वापस पहुंचा, मशीन में सिक्का डालकर टिकट हासिल किया और फिर हाँफता हुआ वापस आया। इस भागदौड़ में 15 मिनट ज़ाया हो गए। उसी वक्त प्लेटफार्म पर एक गाड़ी दाखिल हुई तो सन्नान उसमें फौरन सवार हो गया। गाड़ी हरकत में आई तो साथ वाले मुसाफिर से पूछने पर मालूम हुआ कि यह गाड़ी एफर टावर के बिल्कुल मुखालिफ सिमत में जा रही है। सन्नान बेचैनी और लाचारगी के आलम में अपने होंठ काटता अगले स्टेशन पर उतर गया। उजलत की वजह से वो बौखला सा गया। उसके समझ में न आता था कि कौन सा प्लेटफार्म पर जाए और किस गाड़ी पर सवार हो। जुबान की वाकफियत की बिना पर वो किसी से अपना मुद्दा भी बयान नहीं कर सकता था। बुलाकर ड्यूटी से फारिग एक कंडक्टर ने उसकी मुश्किल हल की और दुरुस्त सिमत जाती हुई एक गाड़ी पर सवार कर दिया। कंडक्टर की हिदायत के मुताबिक उसने कंकोरो के स्टेशन से गाड़ी बदली और फिर आईफल टावर के स्टेशन पर उतर गया। सन्नान स्टेशन से बाहर आया तो 8 बज रहे थे। दरियाए सीन के किनारे मशहूर ज़माना आईफल टावर एक जन्नती परिंदे की मानद ज़मीन में अपने आहनी पंजे गाड़े आसमान की वसतों को छू रहा था। टावर के खोल के नीचे सयाहों के ठठ लगे थे। फोटोग्राफर, आइसक्रीम बेचने वाले, तस्वीरी पोस्ट कार्डों और सुवेनियर के खोखे कावा खाने गर्ज के खूब रौनक थी। सन्नान को यह देखकर बेहद हैरत हुई कि एफल टावर जो दूर से काम मीनार नजर आता था, हुजम में इतना बड़ा था कि उसके 4 पायों तले हजारों अफराद बखूबी समा सकते थे और इनमें एक दानपान सी लड़की की तलाश खासा दुश्वार अमर था। सन्नान सियाहों के हजूम को चीरता हुआ हर एक को यासो उम्मीद की नज़रों से देखता और फिर आगे बढ़ जाता। पास्कल वहां नहीं थी। उसे इस बात का मुकम्मल यकीन था कि वह ज़रूर 6:45 बजे वहां पहुंची होगी और उसे वहां ना पाकर मायूस लौट गई होगी। वह ज़रूर यही समझती होगी कि सन्नान की दिलचस्पी भी और लोगों की तरह वक्ती तौर पर थी और बाद में सूरत हाल का एहसास करते हुए उसने उसे मिलने का इरादा तर्क कर दिया था। इस ख्याल ने उसे बेहद गमगीन कर दिया। उसे अब पेरिस और उसकी पुरफुसू शाम से बिल्कुल दिलचस्पी न रही थी। वो टावर के सामने वाले पुल पर खड़ा रहा, इस मोहूम उम्मीद में कि शायद पास्कल को ही वहां पहुंचने में ताखीर हो गई हो, मगर रात गए तक पास्कल न आई। वो यकीनन 7 बजे ही आई होगी, सन्नान ने उदास होकर सोचा। बिल्कुल 6:45 बजे, जैसा कि उसने हंसकर वादा किया था। 12 बजे के करीब जब आईफल टावर उसके गिरदोनवा में फैले हुए वसी बाग सयाहों से खाली होना शुरू हो गए और दरियाए सीन के किनारे इक्का दुक्का जोड़ों के अलावा कोई बाकी न रहा, तो वो बोझल कदमों से चलता हुआ वापस स्टेशन पर आ गया और वहां से गाड़ी पर सवार होकर मुमारत अपने मकान पर आ गया। अपने कमरे में दाखिल होते ही उसने कपड़े उतारे, सामान में से अपनी सफरी रजाई निकालकर पलंग पर बिछाई और उसमें घुसकर चुपके से लेट गया। नींद उससे कोसों दूर थी। पहले उसने सोचा कि क्यों न कल सुबह ही पहली गाड़ी से हिस्पानिया रवाना हो जाए। अगरचे वो पेरिस में पहली मर्तबा आया था, मगर वो जानता था कि वो जितने रोज भी यहाँ रहेगा, पास्कल की याद उसके जहन पर सवार रहेगी और वो पेरिस जैसे हसीन शहर में भी खुश न रह सकेगा। फिर एक मोहूम सी उम्मीद ने जन्म लिया। हो सकता है कि इस शहर के गली कोचों में किसी रोज पास्कल उसे राह चलते ही मिल जाए। वो कहती थी कि मैं हर शाम दरियाए सीन के किनारे अकेली घूमने जाती हूँ। उसने फैसला किया कि वो चंद रोज के लिए पेरिस में जरूर ठहरेगा और हर शाम दरियाए सीन के किनारे पास्कल को तलाश करेगा। वो इन्हीं ख्यालों में गलता था कि उसे नींद ने आ लिया। रात के पिछले पहर साथ वाले कमरे से एकदम तेज मौसीकी की भरपूर आवाज आई और उसकी आंख खुल गई। मौसीकी के साथ किसी मर्द के कैकों की आवाज भी आ रही थी। जाने ये लड़की अब तक सोई क्यों नहीं, सन्नान ने सोचा। उसने रजाई से सर निकालकर बाहर देखा तो उसका छोटा सा कमरा चांदनी में नहाया हुआ था। वो पिछली शब सोने से कब्र खिड़की बंद करना भूल गया था। उसने सफरी रजाई अपने गिर्द अच्छी तरह लपेट ली
اور پلنگ سے اٹھ کر کھڑکی میں آ کھڑا ہوا۔ اس کے سامنے پیرس کا حسین شہر چاندنی میں نہایا ہوا تھا۔ عمارت کے قدیم مگر خوش نظر مکان اور ان سے پرے سیکرے کر کے سفید گنبد بھی چاندنی میں چمک رہے تھے۔ ہر سو ایک سحر انگیز سکوت طاری تھا، جس میں صرف ساتھ والے کمرے سے بجنے والی تیز موسیقی مخل ہو رہی تھی۔ کچھ دیر بعد تیز موسیقی ختم ہو گئی۔ ایک لمحہ کے لیے سکوت مکمل ہو گیا، اور پھر آہستہ سے ستاروں کی اداس اور درد بری تانیں فضا میں گونجنے لگی۔ یورپ میں آج کل جہاں مشرق کی عادات و اطوار کو اپنایا جا رہا ہے، وہاں مشرقی موسیقی بالخصوص ستار بھی بے حد مقبول ہو رہی ہے۔ موسیقی کے رسیا لڑکے اور لڑکیوں کے پاس مشرقی موسیقی کے ریکارڈ ضرور ہوتے ہیں۔ اگرچہ ساتھ والے کمرے میں بجنے والا ریکارڈ کسی منجے ہوئے موسیقار کا نہ تھا، تاہم وطن سے دور پیرس جیسے شہر میں اس چاندنی رات میں ستار کے دل آویز دھنوں نے سنان پر اکت طاری کر دی۔ تمام شب اس کے دل کے عمیق کونوں میں جو اداسی کروٹیں بدل رہی تھی، ستار کے دل نشین سروں نے اسے اور بھی گہرا کر دیا۔ دل میں ایک دریچہ کھلا اور ایک منموہنی صورت نے جھانکا، اور پھر اس سے پرے دریچے کھلتے گئے اور ہر ایک میں سے پاسکل جھانکنے لگی۔ اس کی نیلی آنکھوں میں گمبھیر اداسی تھی اور وہ سنان سے مخاطب تھی۔ مجھے پہلے ہی معلوم تھا کہ تم نہیں آؤ گے۔ تم سے پہلے بھی اور لوگوں نے مجھ سے جھوٹے وعدے کیے۔ میں نے کہا تھا نا، میں ہمیشہ صرف رحم اور ہمدردی کے جذبات کی بیکاری بن جاتی ہوں۔ مجھے ان کی کوئی ضرورت نہیں۔ میرا کشکول ان سے بھر چکا ہے۔ مجھے محبت کی تلاش تھی جو مجھے کبھی نہ مل سکی۔ میں آج بھی دریائے سین کے کنارے اکیلی گھومتی رہی، اکیلی، بالکل اکیلی۔ سنان دوسری صبح دیر تک سوتا رہا۔ اس کے ذہن میں آج کے لیے کوئی واضح پروگرام موجود نہ تھا۔ اس کا خیال تھا کہ تمام دن اس تاریخی شہر کے گلی کوچوں میں بے مقصد گھومتے ہوئے گزار دے اور شام کو دریائے سین کے کنارے پاسکل کی تلاش کرے۔ پانی کے نل میں آج بھی پانی موجود تھا۔ میڈم جی نے حسب وعدہ نیچے سے پانی کی منقطع سپلائی بحال کر دی تھی۔ شیو بنانے اور کپڑے بدلنے سے فارغ ہو کر سنان نے کیمرہ کندھے پر لٹکایا اور کمرے سے باہر نکل آیا۔ وہ لمحہ بھر کے لیے ساتھ والے دروازے پر رکا۔ اندر بالکل خاموشی تھی اور سیڑھیوں سے نیچے اتر گیا۔ حال میں میڈم جی یا اس کی بوڑھی ماں میں سے کوئی بھی موجود نہ تھا، البتہ وہ گنجا طوطا مزے سے پنجرے میں بیٹھا آنکھیں جھپکا رہا تھا اور حسب سابق سنان کو دیکھتے ہی ٹیں ٹیں کرنے لگا۔ سنان نے چوروں کی طرح ادھر ادھر دیکھا اور پھر چپکے سے پنجرے کا دروازہ کھول کر طوطے کے گنجے سر پر ایک دپ لگا دی۔ طوطے نے ایک لمبی ٹیں کی آواز نکالی اور پھر خاموش ہو گیا۔ سنان اپنے اس کارنامے پر بے حد مسرور ہوا اور ہاتھ ملتا ہوا مکان سے باہر نکل آیا۔ وہ خاصی دیر یوں ہی بے مقصد گھومتا رہا۔ ایک گلی میں اس کی نظر مسکاوا خانے پر پڑی، جہاں اس کی ملاقات طوطے والی بڑی اماں کے ساتھ ہوئی تھی۔ آج شام یہاں آ کر کافی پی جائے گی، سنان نے اپنے آپ سے کہا اور آگے بڑھ گیا۔ پاسکل سے نہ ملنے کا غم پیرس کی حسین اور چمکتی ہوئی صبح نے قدرے ماند کر دیا تھا۔ وہ ایک تجربہ کار سیاح کی مانند ہر شے، ہر عمارت اور شہر کے مکینوں کو بنظر غور دیکھتا چلا جا رہا تھا۔ شہر کا یہ حصہ خاصا پسماندہ دکھائی دیتا ہے۔ اکثر بالکونیوں کی حالت مخدوش ہے، چند مکان گرنے کو ہیں، گلیاں کھردرے پتھر کی ہیں۔ جانے وہ صوبیدار دل نواز نے شیشے کی سڑکیں کہاں دیکھی تھی۔ لوگ انگریزوں کی نسبت قدرے فربا، چھوٹے قد کے اور سیاہ بالوں والے ہیں، اتنے صاف ستھرے بھی نہیں، البتہ انگریزوں کے مقابلے میں زندگی سے بیزار دکھائی نہیں دیتے، بلکہ ضرورت سے زیادہ مسرور ہیں۔ وہ یوں ہی تانکتا جانکتا سیکرے کر کے کلیسا تک آ گیا، جس کے خوبصورت گنبد اس کے کمرے سے دکھائی دیتے تھے۔ وہ صدر دروازے سے اندر داخل ہو گیا۔ کلیسا بے حد تاریک اور خنک تھا۔ سامنے حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم کے درجنوں مجسموں کے نیچے سینکڑوں لامبی اور نازک موم بتیاں جلملا رہی تھیں۔ چند لوگ جن میں سے اکثریت بوڑھی عورتوں کی تھی، لکڑی کے سخت بینچوں پر گھٹنے ٹیکے بات میں مصروف تھے۔ سنان کو خیال آیا، اگر اس عمارت میں روشنی کا انتظام قدرے بہتر ہو تو طرز تعمیر کی باریکیاں اجاگر ہو سکتی ہیں۔ اس سے کچھ دور سیاہ لباس میں ملبوس ایک بوڑھی عورت عبادت کر رہی تھی۔ عورت سنان کو دیکھ کر مسکرا دی۔ یہ طوطے والی بڑی اماں تھی۔ سنان کو خفت سی محسوس ہونے لگی۔ وہ اس بڑی اماں کے چہیتے طوطے کو چپت لگا کر آیا تھا۔ وہ جواباً مسکرا دی اور پھر بینچ سے اٹھ کر جلدی سے باہر آ گیا۔ باہر کی تیز دھوپ نے اس کی آنکھیں چندیا دی۔ کلیسا کے عین سامنے چوڑی اور خوبصورت سیڑھیاں نیچے بازار تک اترتی تھیں۔ ان سیڑھیوں پر بے حد رونق تھی۔ فرانسیسی بوڑھے جو پائپ منہ میں اڑسے اخبار پڑھنے میں مگن تھے یا دھوپ میں اونگ رہے تھے، بوڑھی عورتیں، بے شمار ننھے منھے بچے، کچھ بچہ گاڑی میں کلبلاتے ہوئے، اور ان سے عمر میں بڑے سیڑھیوں کے ساتھ باغیچے میں کیڑی کاڑا قسم کا کوئی کھیل
کھیلتے ہوئے۔ سنان نے وہاں نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کی کمی بری طرح محسوس کی۔ پھر اسے یاد آیا کہ پیرس کے باشندوں کی اکثریت موسم گرما میں ساحلی مقامات کی جانب کوچ کر جاتی ہے، اور بقول ایک گائیڈ بک کے وہاں صرف نکمے آوارہ گرد، کلاش مصور، غیر ملکی سیاح اور آوارہ کتے ہی رہ جاتے ہیں۔ یہاں پر کتے تو نظر نہیں آ رہے تھے، البتہ مصوروں کی بہتات تھی جو ایزل سامنے رکھے ارد گرد کے شور سے لا تعلق سینکڑے کر کے خوبصورت گنبدوں کو کینوس پر منتقل کر رہے تھے۔ سنان بھی وہیں سیڑھیوں پر بیٹھ کے اور پیرس کی زندگی کے ان دلچسپ پہلوؤں سے لطف اندوز ہونے لگا۔ ابھی وہ وہاں کچھ دیر ہی بیٹھا ہوگا کہ ایک نوجوان مصور اس کے پاس آ کھڑا ہوا۔ مصور کے گلے میں مختلف قسم کی درجنوں مالائیں، تسبیحیں اور مندروں میں بجائی جانے والی ایک بڑی گھنٹی لٹک رہی تھی۔ مصور نے گھنٹی اٹھا کر سنان کے کان کے پاس لے جا کر زور سے بجائی اور مسکرانے لگا۔ صبح بخیر، سنان بھی مسکرا دیا۔ مصور اس کے ساتھ ہی سیڑھیوں پر براجمان ہو گیا اور بغل میں دابی ہوئی متعدد تصویروں میں سے ایک نکال کر سنان کے گھٹنوں پر پھیلا دی۔ سنان تصویر کو دیکھ کر بے حد حیران ہوا، یہ اس کی اپنی ہی لگ رہی تھی۔ آپ نے تو شاید مجھے دیکھا نہیں، میں پچھلے 10 منٹ سے آپ کی تصویر کشی میں مصروف تھا، مصور نے نہایت ادب سے کہا۔ خوب ہے، سنان نے کہا، تصویر واقعی عمدہ بنی ہوئی تھی۔ میری طرف سے یہ بطور تحفہ قبول فرمائیے، مصور نے کھڑے ہو کر جھک کر کہا اور گلے میں بندی گھنٹی ہلا دی۔ ٹن ٹناٹن۔ سنان اس بیجا خلوص کے مظاہرے سے بے حد متاثر ہوا۔ نہیں نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بہرحال آپ کا شکریہ۔ شکریہ کی کوئی بات نہیں، آپ کے مشرقی خد و خال اتنے دل فریب ہیں کہ میرے اندر تخلیقی جذبات کا ایک سمندر ابل پڑا اور مجھے آپ کی تصویر بناتے ہی بنی۔ سنان سیدھا ہو کر بیٹھ گیا، گویا وہ واقعی خوش شکل تھا۔ اس نے مصور کا دل توڑنا مناسب نہ سمجھا اور تصویر قبول کر لی۔ اسے تو ہمیشہ سے ہی تخلیقی جذبات کی سرپرستی کا خیال رہتا تھا۔ میں بے حد ممنون ہوں، سنان اس کے احسان تلے دبا جا رہا تھا۔ مصور نے جواباً صرف گھنٹی بجا دینے پر ہی اکتفا کیا۔ ٹن ٹناٹن، اور وہیں کھڑا رہا۔ سنان کچھ عرصہ تو اس کی طرف دیکھ کر مسکراتا رہا۔ جب اس کے جبڑے دکھنے لگے تو وہ سنجیدہ ہو گیا۔ آخر یہ مصور یہاں سے جاتا کیوں نہیں؟ میں نے کہا کہ میں بے حد ممنون ہوں۔ سنان نے ایک مرتبہ پھر مسکرانے کی کوشش کی۔ مصور نے بھی ایک مرتبہ پھر وہیں کھڑے کھڑے گلے میں بندی گھنٹی بجا دی۔ ٹن ٹناٹن۔ سنان جھلا گیا۔ آخر یہ حضرت چاہتے کیا ہیں؟ اس نے اپنی تصویر سیڑھیوں پر رکھ دی اور جیب سے سگریٹوں کا پیکٹ نکالا۔ بہترین طریقہ یہ ہے کہ اسے نظر انداز کیا جائے، خود چلا جائے گا۔ سنان پیکٹ میں سے سگریٹ نکالنے لگا تو مصور نے جھک کر اپنی مدد آپ کے اصول پر عمل کرتے ہوئے ایک سگریٹ اٹھا لیا۔ سنان خون کا گھونٹ پی کر رہ گیا۔ اپنا سگریٹ سلگانے لگا تو مصور نے بھی منہ میں دبا ہوا سگریٹ آگے کر دیا۔ سنان کو توان کرہن سلگانا پڑا۔ سگریٹ سلگا کر مصور پھر سیدھا کھڑا ہو گیا اور گلے میں لٹکی ہوئی گھنٹی بجا دی۔ ٹن ٹناٹن۔ آخر اب تم چاہتے کیا ہو؟ سنان نے تنگ آ کر پوچھا۔ 20 فرانک۔ 20؟ وہ کس بات کے؟ 3 فرانک کا کینوس اور 1 فرانک کی رنگ تصویر کشی میں صرف ہوئے اور 16 فرانک میری اجرت۔ سنان میں تخلیقی جذبے کی سرپرستی کے عرفہ والا جذبات فوراً سرد پڑ گئے۔ ٹن ٹناٹن۔ مصور نے پھر گھنٹی بجائی اور کہنا شروع کیا۔ 20 فرانک کچھ زیادہ نہیں ہے، ہو سکتا ہے آج سے چند 100 برس بعد میں ایک بہت بڑے مصور کی حیثیت سے پہچان لیا جاؤں اور یہی تصویر آپ 20,000 فرانک میں فروخت کر دیں۔ چند برسوں بعد میں فروخت کر سکوں؟ سنان نے پرزور لہجے میں حیرت سے پوچھا۔ چلیے آپ کی اولاد ہی صحیح، اب لائیے نا 20 فرانک، مجھے کسی اور سیاح کی تصویر بھی بنانی ہے۔ سودا 15 میں طے ہو گیا اور سنان قیمت ادا کر کے فوراً ہی وہاں سے اٹھ کھڑا ہوا۔ مبادن کسی اور مصور کے دل میں اس کے مشرقی خد و خال دیکھ کر تخلیقی جذبات کا سمندر ابل پڑے۔ کلیسا کے پاس ہی ٹرام اسٹیشن بھی تھا۔ سنان اپنی 15 فرانک کی تصویر بغل میں دابے وہیں سے ایک ٹرام میں سوار ہو کر شہر کے مرکز میں اتر گیا، جہاں سے نپولین کی تعمیر کردہ فتح کی محراب کھڑی تھی۔ محراب کے چاروں طرف نپولین کی مختلف جنگوں کے واقعات سنگ مرمر کے خوشنما مجسموں کی صورت میں ابھرے ہوئے تھے۔ اس محراب میں 12 خوبصورت سڑکیں نکل کر پیرس کے سینے پر حیات آفرین شریانوں کی طرح پھیل گئی تھیں۔ انہی میں سے ایک مشہور زمانہ شانزے لیزے ہے، جسے فرانسیسی دنیا کی خوبصورت ترین سڑک کا خطاب دیتے ہیں۔ سنان اس میں تھوڑا سا رد و بدل کرنا چاہتا تھا۔ شانزے لیزے یقیناً دنیا کی دوسری خوبصورت ترین سڑک کہلانے کی مستحق تھی۔ لاہور کی مال روڈ کو اس پر فوقیت حاصل تھی۔
شانس جیسا کہ اس سڑک کو اہل پیرس پیار سے پکارتے ہیں 1616 میں ماری ڈی میڈیکا کے بنائے ہوئے نقشے کے مطابق تعمیر ہوئی۔ سڑک کے دونوں طرف پیدل چلنے والوں کے لیے وسیع فٹ پاتھ ہیں جن کے گرد ہرے بھرے درختوں کی قطاریں دور تک چلی گئی ہیں۔ فٹ پاتھ کے پہلو میں پیرس کی بہترین فیشن کی دکانیں اور کعوہ خانے ہیں جہاں لوگ مشروب پینے کی خاطر کم اور فٹ پاتھ پر رواں فیشن پریڈ دیکھنے کے لیے زیادہ بیٹھتے ہیں۔ 1 میل سے زیادہ طویل یہ سڑک کا نکورد چوک کے درجنوں عالیشان فواروں پر ختم ہوتی ہے اور جہاں انقلاب فرانس کے دوران میں گلوٹین گاڑ کر 3000 کے لگ بھگ لوگوں کے سر قلم کر دیے گئے تھے، ان میں لوئی شانزدھم کے علاوہ ملکہ ماری انتونیت غریبوں کے پاس اگر روٹی نہیں تو وہ کیک کیوں نہیں کھاتے والی دانتین اور کوردے بھی شامل تھے۔ سنان بھی ایک عام سیاح کی مانند ایک قہوہ خانے کے باہر بیٹھ کر کافی پینے لگا اور فٹ پاتھ پر چلتے ہوئے لوگوں کا جائزہ لینے لگا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اس مشغلے سے اکتا گیا۔ اس نے سوچا کیوں نہ دنیا کے بہترین عجائب گھر لودر میں جا کر مصوری کا شاہکار مونا لیزا اور وینس کا خوبصورت مجسمہ دیکھا۔ چنانچہ اس نے ویٹر سے کافی کا بل لانے کو کہا۔ بل کی آمد نے پیرس کی خوبصورتی میں زہر گھول دیا۔ 5 فرانک کافی کے، 2 فرانک سروس چارج یعنی مبلغ 14 روپے پاکستانی کافی پر اٹھ گئے۔ فتح کی محراب کے میٹرو اسٹیشن سے وہ گاڑی میں سوار ہو کر لودر عجائب گھر کے اسٹیشن پر اتر گیا۔ یہ اسٹیشن یقیناً ماسکو کے زیر زمین اسٹیشنوں کے ہم پلہ تھا جنہیں دنیا میں خوبصورت ترین مانا جاتا ہے۔ لودر اسٹیشن کا وسیع پلیٹ فارم ہلکی روشنی سے منور تھا۔ دیواروں میں جا بجا اطالوی اور یونانی مجسمے رکھے ہوئے تھے۔ چھت سے درجنوں بیش قیمت جھاڑ اور فانوس لٹک رہے تھے۔ وہ اس اسٹیشن کی مسحور کن خوبصورتی میں کھویا ہوا تھا کہ پیچھے کھڑے ہوئے ایک مسافر نے اسے کندھے سے پکڑ کر اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کی۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو ایک پاکستانی حضرت جن کی صورت سے وہ قطعاً ناآشنا تھا کھڑے مسکرا رہے تھے۔ آپ کا نام سنان ہی ہے نا؟ اس نے اثبات میں سر ہلایا۔ آپ کسی زمانے میں لاہور کے نیشنل کالج آف آرٹس میں بڑی باقاعدگی سے آیا کرتے تھے۔ سنان کو یاد آیا کہ وہ اس کالج میں ایک دوست تنویر کے پاس اپنے گھر کا نقشہ بنوانے کی غرض سے جایا کرتا تھا۔ تنویر کو انہی دنوں لاہور کے چڑیا گھر کا نقشہ بنانے کا ٹھیکہ بھی مل گیا۔ چنانچہ جب سنان کے گھر کا نقشہ مکمل ہوا تو تنویر کے غیر حاضر دماغ کی وجہ سے باورچی خانے کی بجائے وہ ریچھوں کے پنجرے کا نقشہ بن گیا اور سنان کا باورچی خانہ چڑیا گھر کے نقشے میں منتقل ہو گیا۔ اس لیے تو شاید آج کل یہ کہا جا رہا ہے کہ لاہور کے چڑیا گھر میں جانوروں کو گھر کا سا ماحول میسر ہے۔ بہرحال سنان یہ فیصلہ نہ کر سکا کہ ان حضرات کا نیشنل کالج آف آرٹ سے کیا تعلق ہو سکتا ہے۔ مجھے افسوس ہے کہ میں نے آپ کو پہچانا نہیں، سنان نے شرمندہ ہو کر کہا۔ مجھے کہاری کہتے ہیں، ان صاحب نے نہایت انکساری سے اپنا تعارف کروایا۔ ایک روز آرکیٹیکچر کے لیکچرار تنویر صاحب کے کمرے میں آپ سے ملاقات ہوئی تھی۔ آہا کہاری صاحب، سنان نے بڑی گرم جوشی سے ہاتھ ملایا۔ پہچان وہ آپ بھی نہیں پایا تھا۔ بھائی بڑی خوشی ہوئی آپ سے مل کر۔ کہاری صاحب تو آپے سے باہر ہو رہے تھے۔ مدتوں بعد کسی آشنا صورت سے واسطہ پڑا ہے۔ شاید یہ صاحب تنویر کے ہاں چڑیا گھر کی تعمیر نو کے ٹھیکے کے لیے آیا کرتے تھے۔ سنان کو یاد آیا۔ اور سنائیے کہاری صاحب، آپ کے چڑیا گھر کا کیا حال ہے؟ سنان نے سوشل ہونے کی کوشش کی۔ چڑیا گھر؟ کہاری صاحب نے حیرت زدہ ہو کر پوچھا۔ جی ہاں، چڑیا گھر، بندروں اور ریچھوں کے پنجرے وغیرہ۔ بندروں؟ کہاری صاحب باقاعدہ ہنسنے لگے۔ مجھے پہچان نہیں سکے، میرا پیشہ تو مصوری ہے۔ پچھلے چند ماہ سے پاکستان کے ایک صنعتی ادارے کے توسط سے پیرس میں مقیم ہوں اور یہاں پاکستانی دستکاریوں کو فروغ دینے کے لیے کوشاں ہوں۔ سنان بے حد شرمندہ ہوا اور بے حد بھرپور معذرت کی۔ کیا آپ یہ مصوری وغیرہ کے سلسلے میں پیرس آئے ہیں؟ سنان کے بغل میں دابی ہوئی تصویر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے دریافت کیا۔ او یہ تصویر، 15 فرانک اٹھے ہیں اس پر۔ اور پھر اپنی سیاحت کے بارے میں بتایا۔ آپ کیا پروگرام ہے؟ لودر کے عجائب گھر جانے کا خیال تھا۔ چھوڑیے صاحب، کہاری نے خوش دلی سے کہا۔ پچھلے پیر تو عجائب گھر سیاحوں سے ٹھسا پڑا ہوتا ہے۔ ہجوم کی وجہ سے آپ کو تصویروں کے فریم اور مجسموں کی ٹانگوں کے سوا کچھ نظر نہ آئے گا۔ صبح سویرے جا کر دیکھیے اور اس وقت میرے ساتھ چل کر میرے کمرے میں کافی کی پیالی پیجیے۔ کہاری کی دعوت میں اتنا خلوص تھا کہ سنان انکار نہ کر سکا۔ لودر بعد میں دیکھ لیں گے، اس نے سوچا اور کہاری کے ساتھ چل دیا۔
کہاری کے چھوٹے سے کمرے پر اچھے خاصے عجائب گھر کا گمان ہوتا تھا۔ پاکستانی دستکاریوں کے نمونے، مغل طرز مصوری کی لاتعداد تصاویر، پیرس کی تاریخی عمارتوں کے پنسل سکیچ، رنگوں کے ڈبے، خالی کینوس اور خالی بوتلیں۔ کہاری نے سنان کو اپنی بتائی ہوئی تصاویر اور مٹی کی نقش شدہ اینٹیں دکھائیں جنہیں پیرس کے فن پرست حلقوں نے بے حد سراہا تھا۔ اس کام سے فارغ ہو کر اس نے ایک کونے میں رکھے ایک سٹوو پر کافی تیار کی اور وہ دونوں وہیں قالین پر بیٹھ کر باتیں کرنے لگے۔ آخر پیرس میں ایسی کون سی کشش ہے کہ دنیا جہان کے مصور یہاں کھینچے چلے آتے ہیں؟ مجھے تو ابھی تک اس شہر میں کوئی خاص بات نظر نہیں آتی، سنان نے کافی کا گھونٹ بھرتے ہوئے کہا۔ فن کے بارے میں یہاں کے لوگوں کا خوشگوار رویہ، حکومت کی طرف سے مراعات اور سرپرستی، یہاں کا ماحول اور پھر پیرس کی تاریخی عمارتیں جو کینوس پر منتقل ہو کر اور بھی دیگر زیب ہو جاتی ہیں۔ مصور بھی ایک شاعر کی طرح ہوتا ہے، وہ چاہے اپنے فن کے ذریعے سے 2 وقت کی روٹی کھانے میں ناکام ہو جائے مگر وہ داد ضرور چاہتا ہے۔ اہل پیرس اس معاملے میں وسیع القلب واقع ہوئے ہیں اور یہی چیز مصوروں کو یہاں کھینچ لاتی ہے۔ کافی ختم کرنے کے بعد کہاری نے اسے پاکستانی موسیقی کے ریکارڈ سنوائے۔ اسی دوران میں یکدم دروازے پر دستک ہوئی اور ساتھ ہی ایک شوخ و شنگ قسم کی نوجوان فرانسیسی لڑکی مسکراتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی۔ اس نے سنان کو ایک نظر دیکھا اور پھر کہاری سے مخاطب ہو کر فرانسیسی میں کچھ کہا۔ کہاری نے ہنستے ہوئے اسی زبان میں جواب دیا اور لڑکی اسی وقت باہر نکل گئی۔ آپ نے بھی رکھی ہوئی ہے؟ سنان نے سنجیدگی سے پوچھا۔ کیا چیز؟ یہ لڑکی؟ لا حول ولا قوت! قاری صاحب وقاعدہ شرما گئے۔ آپ کو کیسے خیال آیا؟ میرا خیال تھا کہ پیرس میں رہنے والے تمام مصوروں کی بود و باش کا یہ لازمی حصہ ہے۔ نہیں صاحب، یہ بیچاری تو مالک مکان کی لڑکی ہے، پوچھنے آئی تھی کہ تمہارے دوست دوپہر کا کھانا تو کھائیں گے نا؟ دوپہر کے کھانے کے بعد پھر کافی چلی اور پھر شام تک پاکستان اور پیرس کے بارے میں گپ شپ ہوتی رہی۔ تقریباً 6 بجے کے قریب سنان قاری صاحب کی مہمان نوازی کا شکریہ ادا کرنے کے بعد ٹرام کے ذریعے واپس ممارت آ گیا۔ اس نے ان سے پیرس سے روانگی سے قبل ملاقات کا وعدہ بھی کیا۔ اب اس کا ارادہ تھا کہ دریائے سین کے کنارے پاسکل کی تلاش میں نکلنے سے قبل اپنا کیمرہ کمرے میں رکھے اور شام کی خنکی کے پیش نظر کوئی اونی چیز بھی پہن لے۔ کلیسا سیکرے کر کی سیڑھیاں طے کر کے جب وہ بائیں ہاتھ پر ایک ڈھلان گلی میں اترا تو اسے ایک مرتبہ پھر کعبہ پگال کا بورڈ نظر آیا۔ ممارت کی ٹیڑھی ترچھی اور اونچی نیچی گلیوں نے اسے تھکا دیا تھا۔ اسے پیاس بھی محسوس ہو رہی تھی۔ سنان کعبہ خانہ کے اندر چلا گیا اور اورنج سکواش کی ایک بوتل خرید کر کونے میں پڑی ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ نیم تاریخ کعبہ خانے میں اسے بے حد سکون کا احساس ہوا۔ وہاں اس کے علاوہ اور کوئی گاہک موجود نہ تھا۔ مالک حسب معمول سفید جاڑن سے کاؤنٹر کی سطح چمکانے میں مصروف تھا۔ ماحول میں تازہ کافی اور وائن کی ملی جلی مہک حیرت انگیز طور پر خوشگوار تھی۔ موسیو ہوٹل؟ کعبہ خانے کے مالک نے وہیں کھڑے کھڑے سنان سے پوچھا۔ اسے شاید یاد آ گیا تھا کہ یہ وہی لڑکا ہے جو اس روز ہوٹل کے بارے میں دریافت کرنے آیا تھا۔ مل گیا، سنان نے سر ہلا کر خوش دلی سے کہا۔ ترے بیان، مالک نے بھی سر ہلایا اور پھر الماری میں رکھے ہوئے شراب کے نازک اور پتلے گلاس نکال کر پونچھنے لگا۔ اتنے میں کعبہ خانے کا دروازہ کھلا اور وہی مصور پال جسے میڈم جی نے کرایہ نہ ادا کرنے کی پاداش میں کمرے سے نکال دیا تھا اندر داخل ہوا۔ اس کی پشت چونکہ سنان کی جانب تھی اس لیے وہ ایک دوسرے کو دیکھ نہ پائے۔ پال سیدھا کاؤنٹر پر گیا اور مالک سے سرخ شراب کا ایک گلاس خرید کر وہیں سٹول پر بیٹھ کر چسکیاں لگانے لگا۔ تقریباً آدھا گلاس شراب پی کر اس نے جیب سے ایک رنگدار پنسل نکالی اور کاؤنٹر کی سطح پر آڑی ترچھی لکیریں کھینچنے لگا۔ سنان نے اورنج جوس کا آخری گھونٹ بھرا اور میز سے اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ پال سے مل کر یہ دریافت کرنا چاہتا تھا کہ کل کمرے سے نکلنے پر اس نے رات کہاں گزاری تھی اور آج کل کہاں رہتا ہے۔ اسی اثناء میں جب کعبہ خانے کے مالک نے شراب کے گلاسوں کو جاڑ پونچھ کر الماری میں رکھ کر پیچھے مڑ کر دیکھا تو پال کو کاؤنٹر کی صاف اور چمکیلی سطح کو مشق مصوری بناتے دیکھ کر اس کا پاڑا چڑھ گیا۔ اس نے بڑی درستگی سے اسے کچھ کہا۔ پال اسی طرح بڑے سکون سے کاؤنٹر پر لکیریں کھینچتا رہا۔ مالک کچھ دیر تو وہاں کھڑا اسے اس عمل سے باز رکھنے کی کوشش کرتا رہا مگر جب نتائج خاطر خواہ برآمد نہ ہوئے تو اس نے پال کی جیکٹ پکڑ کر زور زور سے کھینچا۔ اس کے بعد حالات ایک دم بگڑ گئے اور تھوڑی دیر بعد وہ ایک دوسرے کو دمادم پیٹ رہے تھے۔ مالک چونکہ باری تنوتوش کا مالک تھا اس لیے اس کا پلڑا باری نظر آ رہا تھا۔ سنان تھوڑی دور تک یوں گتھم گتھا ہوتے دیکھتا رہا، پھر صلح صفائی کرانے کی غرض سے آگے بڑھا۔ اے بھائی موسیو، او بھائی، یہ لڑائی
ابھی وہ اتنا ہی کہہ پایا تھا کہ ان میں سے کسی ایک نے ایک زوردار گونسا اسے بھی جڑ دیا۔ سنان لڑکھڑاتا ہوا واپس اسی میز کے پاس آ پہنچا جہاں وہ اس سے پہلے اورنج جوس پی رہا تھا۔ اس کا جی چاہا کہ خالی بوتل اٹھا کر یوں ہی لڑکا دے، مگر پھر کچھ سوچ کر وہیں کرسی پر بیٹھ کر اپنا جبڑا سہلانے لگا۔ اس نے کاؤنٹر کی طرف دیکھا تو اس کی حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی۔ پال اور کاوا خانے کے مالک بڑی بے تکلفی سے بغل گیر ہو رہے تھے اور خوب کہہ کے لگا رہے تھے، فرانسیسیوں کی کھوپڑی ہی الٹی ہے۔ سنان نے غصے سے منہ پھیلایا، لیکن اس حرکت سے اس کے جبڑے میں شدت کا درد اٹھا اور وہ پھر چپ کے بیٹھ گیا۔ مکہ شاید زور سے لگا ہے۔ پال اس کے سامنے کھڑا مسکرا رہا تھا۔ زور سے ہی لگا ہے، سنان نے رکھائی سے جواب دیا۔ پیرس میں آج کا دن واقعی ہنگامہ خیز گزرا تھا۔ اب تک صرف مصوروں ہی سے ملاقات ہوتی رہی تھی۔ صبح ایک صاحب 15 فرانک ہتھیا کر لے گئے، دوپہر کو ایک مصور نے کافی پلائی اور کھانا کھلایا، اور اب ایک اور مصور نے اس کے خوبصورت جبڑے کا حلیہ بگاڑ کر رکھ دیا تھا۔ پرائے میں پھڈے میں خواہ مخواہ ٹانگ نہیں اڑاتے۔ پال اس کے سامنے کرسی پر بیٹھتے ہوئے مسکرا کر بولا، کاوا خانے کا مالک میرا دوست ہے، ہم اکثر کسی نہ کسی بات پر الجھتے رہتے ہیں۔ ویسے آپ کی بار غلطی میری تھی جو اس کے صاف شفاف کاؤنٹر کا ستیہ ناش کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد جب جبڑے کا درد کم ہوا تو سنان کا موڈ بھی قدرے بحال ہو گیا۔ کل جب تمہاری میڈم یی نے کمرے سے نکال دیا تھا تو اس کے بعد شب بصری میں خاصی دقت ہوئی ہوگی، اس نے پال سے پوچھا۔ ہاں قدرے، پال نے لمبی داڑھی میں انگلیوں سے کنگھی کرتے ہوئے جواب دیا۔ میں اپنی پہلی دوست لڑکی کے پاس گیا تو وہاں پیشگی بکنگ ہو چکی تھی۔ اس کے ساتھ آج کل ایک انڈونیشین مصور رہتا ہے۔ بہرحال وہ رات تو فٹ پاتھ پر گزری اور دوسری صبح یہاں سے قریب ہی ایک اور جگہ رہائش کا بندوبست ہو گیا۔ مجھے افسوس ہے کہ میری وجہ سے تمہیں اتنی پریشانی اٹھانی پڑی۔ کوئی بات نہیں، بلکہ مجھے تو الٹا تمہارا شکر گزار ہونا چاہیے، تم نے مجھے 3 ماہ کے کرائے سے نجات دلا دی۔ اور وہ تمہاری پہلی بیوی جو کعبہ خانے میں کام کرتی تھی، اس کا کیا ہوا؟ سنان جاننا چاہتا تھا۔ او لوئس، وہ بھی میرے ساتھ ہی ہے۔ پال نے اسے بتایا کہ وہ جرمنی کے شہر ہیمبرگ کا رہنے والا ہے۔ ماں باپ جنگ عظیم کے بینٹ چڑھ گئے اور وہ قصابوں کی دکان پر سور کاٹتا، اسٹیشنوں پر جھاڑو دیتا اور غسل خانوں کی صفائی کرتا جوان ہو گیا۔ اس دوران میں اسے مصوری کی لت پڑ گئی اور وہ پیرس آ گیا۔ یہاں وہ پچھلے کئی برسوں سے مقیم تھا۔ آمدن نہ ہونے کے برابر تھی۔ تو پھر گزارا کیسے ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا، پال نے سر ہلایا۔ کبھی کبھار کوئی تصویر بک جاتی ہے تو چاند روز اچھی طرح کٹ جاتے ہیں۔ کسی نے ایک دل اور فن پرست خاتون سے تعارف ہو جائے تو کچھ ہر شام وہاں کم از کم کھانے کے لیے کچھ نہ کچھ مل جاتا ہے، اور مجھے وہاں صرف مصوری کے بارے میں گفتگو کرنی پڑتی ہے۔ خاتون اگر فن پرستی چھوڑ کر شخصیت پرستی پر اتر آئے تو 4 پیسے بھی مل جاتے ہیں، یا پھر اور کچھ نہ ملا تو سیکرے کر کی کلیسا کی سیڑھیوں پر بیٹھ کر کسی سیاح کی تصویر بنا کر 4-5 فرانک زبردستی وصول کر لیے جاتے ہیں۔ 4-5 فرانک؟ سنان کو اپنے 15 فرانک کا خیال آ گیا۔ جو بھی مل جائے غنیمت ہوتا ہے، کہیں تو صرف 1 فرانک پر ہی ٹرخا دیتے ہیں۔ ایک؟ لیکن میں تو 15 فرانک دے کر چھوٹا تھا۔ ہاں ہاں ہاں، پال نے بے تحاشا ہنسنا شروع کر دیا۔ گویا تم بھی پھنس گئے تھے۔ پیرس کے کلاش مصوروں کا یہ پسندیدہ طریقہ ہے۔ 10-12 کینوں سے لے کر ان پر سیکرے کر کا پس منظر پہلے سے بنا لیا اور پھر چند لکیریں کھینچ کر کسی سیاح کو جادو بوچا۔ آپ کے خدوخال نے میرے دل میں وغیرہ وغیرہ۔ ہاں ہاں، باقی کا حصہ مجھے معلوم ہے، سنان نے پشیمان ہو کر کہا۔ اسے یاد آ گیا کہ وہ تصویر تو کہاری کے کمرے میں ہی رہ گئی تھی۔ کل صحیح، اگر تمہیں اور کہیں نہیں جانا تو میرے اسٹوڈیو میں چلو، میرے پاس لمبی فرانسیسی ڈبل روٹی اور پنیر بھی ہے۔ پال نے میز سے اٹھتے ہوئے اسے دعوت دی۔ ابھی صرف 7 بجے تھے۔ سنان نے سوچا کہ وہ 1-1.5 گھنٹہ اس دلچسپ شخصیت کے ساتھ گزارے گا اور بعد میں دریائے سین پر چلا جائے گا۔ چنانچہ اس نے پال کے ساتھ اسٹوڈیو جانے کی حامی بھر لی۔ پال کا اسٹوڈیو، یا وہ کمرہ جہاں وہ تصویریں بنانے کے ساتھ ساتھ سوتا بھی تھا، کعوہ خانے سے کچھ فاصلے پر ایک نہایت بوسیدہ عمارت میں واقع تھا۔ حکومت کی طرف سے اس عمارت کو خطرناک قرار دے کر اسے مسمار کر دینے کے احکامات جاری ہو چکے تھے۔ اس اثنا میں چند کلاش مصوروں اور آوارہ گردوں نے وہاں ڈیرے ڈال لیے۔ پال نے سنان کو بتایا کہ بلدیہ کے کارندے تقریباً ہر روز عمارت کو گرانے کے لیے آدمکتے ہیں، مگر وہاں کے مکین منت سماجت کر کے چند روز کی مہلت لے لیتے ہیں۔ بہرحال یہاں پر کم از کم کرائے کی مصیبت نہ تھی۔ اسٹوڈیو میں سوائے ان رنگوں کے ڈبوں اور چند بوتلوں کے اور کچھ نہ تھا جو کل تک سنان کے کمرے کی زینت تھے۔ کمرے میں پلنگ بھی نہ تھا۔ تمہارا بستر کہاں ہے؟ بستر؟ پال نے حسب معمول داڑھی کھجائی۔ میں اپنی جیکٹ میں ہی سو رہتا ہوں، کافی گرم ہے۔
اس نے اپنی ہلکی سی جیکٹ کا کونا انگلیوں میں مسلتے ہوئے کہا۔ پال نے چند پرانے اخبار فروش فرش پر پھیلا دیے۔ مجھے افسوس ہے، میرے پاس بیٹھنے کے لیے کرسی وغیرہ نہیں۔ کوئی بات نہیں، سنان آج زمین پر آلتی پالتی مار کر بیٹھ گیا۔ یہ طریقہ سراسر مشرقی ہے۔ پال نے میلی جیکٹ کی ایک جیب میں سے اخبار کے کاغذ میں لپٹی ہوئی لمبی ڈبل روٹی نکالی اور دوسری میں سے پنیر کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا۔ ڈبل روٹی درمیان میں سے توڑ کر اس نے آدھی سنان کو تھما دی اور پنیر فرش پر رکھ دیا۔ پال ابھی یہ پرتکلف دسترخوان بچھانے کا تردد کر ہی رہا تھا کہ کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک چپٹے ناک والی خوبصورت لڑکی کمرے میں داخل ہوئی۔ پال ڈارلنگ، آج مجھے تنخواہ مل ہی گئی۔ اس نے اندر آتے ہی پال کے لمبے بال پیار سے کھینچے اور پھر اس کی داڑھی ایک طرف اٹھا کر اس کے لبوں پر بوسہ دیا۔ یہ ہے میری بیوی، میرا مطلب ہے اس کا نام لوئس ہے، پال نے تعارف کروایا۔ اور یہ ہے میرا دوست۔ اور پھر قدرے رک کر سنان سے کہنے لگا، بھائی نام کیا ہے تمہارا اور کرتے گیا ہو؟ سنان نے اپنا مکمل تعارف کروایا۔ آپ میرے پہلے پاکستانی ہیں، لوئس نے ان دونوں کے پاس فرش پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ اس نے یہ فقرہ ایسے ادا کیا جیسے وہ کسی نادر الوجود پرندے کی نسل سے تعلق رکھتا ہو جو پہلی مرتبہ قابو آیا ہو۔ پنیر اور ڈبل روٹی؟ لوئس نے فرش پر رکھے طعام کے انتظامات کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہوئے دہائی دی۔ میں پچھلے 10 روز سے پنیر اور ڈبل روٹی کھا رہی ہوں۔ آج مجھے تنخواہ ملی ہے، ہم کسی قہوہ خانے میں جا کر مناسب قسم کا کھانا کھائیں گے، مثلاً تلا ہوا مرغ اور اس کے ساتھ سرخ شراب۔ سرخ شراب؟ پال کی باتیں کھل گئی۔ سنان تم بھی آؤ۔ بہت بہت شکریہ پال، لیکن میں آج سارا دن پیرس میں گھومتا رہا ہوں اور اب اپنے کمرے میں جا کر آرام کرنا چاہتا ہوں، سنان نے فرش سے اٹھتے ہوئے کہا۔ ملنے آؤ گے؟ پال نے اس کا ہاتھ دبا کر بے حد خلوص سے کہا۔ ضرور، جب بھی وقت ملا۔ سنان کمرے سے باہر نکلنے لگا تو پال نے ڈبل روٹی اور پنیر فرش سے اٹھا کر اس کی جیبوں میں ٹھونس دیا۔ کمرے میں جا کر کھا لینا مزیدار ہے، لوئس کو جانے کیوں پسند نہیں آئی۔ سنان نے اس کا دل رکھنے کے لیے دونوں چیزیں قبول کر لیں، ورنہ اسے ڈبل روٹی اور پنیر سے کوئی خاص رغبت نہ تھی۔ پال اسے نیچے دروازے تک چھوڑنے آیا۔ سنان باہر نکلنے لگا تو پال اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگا، اور ہاں میڈم جی سے ذرا بچ کے رہنا۔ کیا مطلب؟ سنان وہیں کھڑا ہو گیا۔ تمہارے جیسے لڑکوں کا تو آملیٹ بنا کر کھا جاتی ہے مصوفہ۔ پال آنکھ میچ کر مسکرایا۔ پال تمہیں یہ کیسے معلوم ہوا؟ اوپر سے لوئس کی آواز آئی جو شاید ان کی باتیں سن رہی تھی۔ میں نے تو صرف سنا ہے لوئس ڈارلنگ، پال نے منہ پر ہاتھ رکھ کر بلند آواز میں کہا اور پھر منہ سنان کے پاس لا کر آہستہ سے کہنے لگا، مجھے نہ معلوم ہوگا تو اور کس کو ہوگا؟ بھلا 3 ماہ کا کرایہ اس نے یوں ہی تو نہیں چھوڑ دیا۔ وارننگ کا شکریہ، سنان نے پال سے ہاتھ ملایا اور باہر آ گیا۔